24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन दूसरी जमात की वाकिफियत आम्मा के बाब नंबर 6 पर है। उन्वान है पानी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि जान सकें कि जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है और जानदार अशिया के लिए पानी बहुत अहम है। बता सकें कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पानी के कुदरती ज़राए की शिनाख्त कर सकें। अपने गिरदोनवाह में पानी के अहम ज़राए की शिनाख्त कर सकें और उनकी अहमियत बयान कर सकें। बता सकें कि कुदरती ज़राए से पानी उनके घरों तक कैसे पहुँचता है। जान सकें कि साफ पानी पीने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। समझ सकें कि पानी को छानना यानी फिल्टरिंग और उबालना यानी बॉयलिंग पानी साफ करने का तरीका है। और जान सकें कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पानी की कमी रहती है। बच्चों को बाब की उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाब के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्जे झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मोहतरम टीचर, इस बाब का उन्वान चूँकि पानी है, लिहाजा आपने तमहीद के ज़रिए बच्चों को इस उन्वान तक ले जाना है। अब इसके लिए बच्चों से पूछें कि वो कौन सी चीज़ है। ये पूछें या एक दूसरी सूरत भी है कि ये जो इस सवाल के जो ज़िमनी सवालात हैं आप उन्हें तख्ते तहरीर पर लिख दें और बच्चों को ये बताएं कि वो जवाब नहीं देंगे जब तक ये सवाल के ज़िमनी सवालात मुकम्मल ना हो जाएं। बच्चों से पूछें कि वो कौन सी चीज़ है जो ज़मीन पर खुश्की के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा है। ये मैंने जानबूझकर लफ्ज़ डबल लिखा है क्योंकि वो हो सकता है अगर हम दुगनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो शायद वो समझ न पाए। इंसानी जिस्म में किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा है और जिसके बग़ैर न इंसान जिंदा रह सकते हैं, न जानवर और न पौधे। तो ये 3 सवाल हैं। बुनियादी तौर पर सवाल एक ही है, ये उसके फिर ज़िमनी सवालात हैं। इसके बाद बच्चे जवाब देने की कोशिश करेंगे। इतना आसान नहीं है दूसरी जमात के बच्चों के लिए। अगर वो जवाब न दे पाएं तो उन्हें बताएं कि ये चीज़ है पानी और वो अगले बाब में इसी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों के इस बाब के दर्जे झैल मशमूलात से आगाह करें और उन्हें बताएं कि बच्चों इस बाब में आप पानी और उसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि पानी के कुदरती ज़राए कौन से हैं। फिर इस पर बात होगी कि पानी की घरों तक रसाई कैसे होती। रसाई का मतलब है कि पानी घरों तक कैसे पहुंचता है, कहाँ से और कैसे पहुंचता है। फिर पानी साफ करने के तरीके क्या हैं और आखिर में आप बताएंगे कि बच्चों हम पानी की किल्लत के बारे में पढ़ेंगे, यानी पानी की कमी कहाँ कहाँ है, किन इलाकों में ज़्यादा कमी है और पानी की मजमूई तौर पर कमी होती जा रही है। अब आते हैं फरहंगे अल्फाज व मानी की जानिब। मुश्तमिल शामिल होने वाला या शामिल होने वाले, लेकिन इस लफ्ज़ के दुरुस्त तौर पर
بچوں کو معنی سمجھانے کے لیے آپ ایک دو جملے بھی محترم ٹیچر بول کر بتائیں گے. آپ مثال کے طور پر آپ انہیں بتائیں گے کہ اس کمرہ جماعت کا فرنیچر میزوں، کرسیوں اور روسٹرم وغیرہ پر مشتمل ہے. ایک اور جملہ بھی آپ ان کو بول کر بتا سکتے ہیں کہ بچوں کا اسکول بیگ کاپیوں، کتابوں اور اسٹیشنری کی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. جزو حصہ، اس کی جمع بھی بتا سکتے ہیں کہ جزو کی جمع اجزاء ہے. زیر زمین، زمین کے نیچے. زیر کے معنی نیچے کے. آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ دیکھیں جیسے الفاظ میں ہم زبر زیر پیش دیتے ہیں تو زبر اور پیش دونوں اوپر ہوتی ہیں اور زیر نیچے ہوتی ہے، تو زیر کے معنی بھی نیچے کے ہیں. تو زیر زمین، زمین کے نیچے. جذب ہونا، مل جانا، کسی چیز کا حصہ بن جانا، اس کے اندر سما جانا. کرۂ ارض، اس کا پچھلے باب میں بھی ذکر ہوا تھا، زمین کا سیارہ، پلینٹ آف ارتھ. کرہ پلینٹ اور ارض زمین. آبشار، چشموں اور دریاؤں کے پانی کی وہ دھار جو بلندی سے گرے. آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. پہلے تو یہ کہ اس کو جھرنا بھی کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر یہ چشمے ہوتے ہیں. اس کی جو دھار ہے پانی کی، وہ جو بلندی سے گرتی ہے، اس کو آبشار کہتے ہیں. واضح، صاف، جو نظر آئے صاف طور، جو سمجھ آئے صاف طور. فلٹریشن، صاف کرنے کا عمل. فلٹر، جو آلہ صاف کرتا ہے اس کو فلٹر کہتے ہیں، اور صفائی کے عمل کو فلٹریشن کہتے ہیں. قلت، کمی. بیشتر، زیادہ تر. ہم کہتے ہیں کہ بیشتر اوقات، بیشتر لوگ، زیادہ تر. کاریز، یہ پانی دور تک پہنچانے کا ایک زیر زمین سسٹم ہے، اس کو کاریز کہتے ہیں. اس کی تفصیل بعد میں جب ہم متن سے متعلق تشریحات کی بات کریں گے تو اس میں آئے گا، اور پھر ہم اس پہ تفصیل اس کی بتائیں گے یہ سسٹم کیسا ہو. اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب. برف پانی کا قدرتی ذریعہ کیسے ہے؟ بچوں کو سمجھائیں گے آپ کہ برف پڑتی ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں، وہ جم جاتی ہے. اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا پچھلے باب میں کہ جب برف پڑتی ہے تو وہ سنو ہوتی ہے، اور جب وہ جم جاتی ہے تو آئس ہوتی ہے. اور پھر جب موسم بدلتا ہے تو وہ جو آئس ہوتی ہے، جمی ہوئی برف، وہ پگھل کر دوبارہ پانی بن جاتی ہے. اور پانی پھر ظاہر ہے اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے، اور وہ پانی ندیوں کی صورت میں پہلے، لیکن آخر کار وہ دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے. یوں وہ برف جو ہے وہ پانی کا قدرتی ذریعہ بنتی ہے. کاریز کیا ہے؟ لفظ کاریز کے معنی ہے کنواں. یہ پہاڑوں سے آنے والا پانی کنووں میں سے ہوتا ہوا سرنگوں میں سے گزارا جاتا ہے. سارا راستہ زیر زمین ہوتا ہے تاکہ پانی گرمی سے بخارات بن کر اڑ نہ جائے، اور پھر کنووں سے پانی بھرا جاتا ہے. بلوچستان میں کاریزیں ہیں. یہ زیر زمین اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ اگر یہ جیسے نہروں کا سسٹم ہوتا ہے، اگر اس طرح کا سسٹم ہو تو پھر گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا. اور پانی کی چونکہ بلوچستان کے ان علاقوں میں بہت کمی ہوتی ہے، تو پانی کو بخارات بن کر اڑنے سے بچانے کے لیے انہیں زیر زمین گزارا جاتا ہے، اور راستے میں پھر کنویں بنائے جاتے ہیں، اور ان کنووں سے پھر پانی بھرا جاتا ہے. فلٹریشن کیسے ہوتی ہے؟ پانی کو ایسے آلے میں سے گزارنا جو ایسی چیزوں کا بنا ہوتا ہے کہ غیر ضروری مواد علیحدہ ہو جاتا ہے. یعنی پانی جب آتا ہے پائپوں کے ذریعے، جو بھی ذرائع ہوں، بچوں کو آپ بتائیں کہ اب تو
فلٹرڈ پانی جو ہے، صاف کیا ہوا پانی، منرل واٹر جس کو کہتے ہیں، اس کی بوتلیں ملتی ہیں، جگہ جگہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں. لیکن کچھ سال پہلے تک لوگ کچن میں ایک فلٹریشن پلانٹ چھوٹا سا لگا دیا کرتے تھے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا، وہ جو آلہ ہوتا ہے فلٹریشن کا، اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ریت یا جیسے سینڈ پیپر ہوتا ہے، ریگمار جس کو کہتے ہیں، اس طرح کے مٹیریل ہوتے ہیں جس میں سے جو ذرات ہیں پانی میں غیر ضروری، جو پانی کو گندا کرتے ہیں، ان کا پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کو وہ روک لیتے ہیں اور آگے صاف پانی پھر مل جاتا ہے. اس طرح فلٹریشن ہوتی ہے. آئیے ہم بڑھتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف. پہلی سرگرمی ہے کہ آپ کے گھر میں پانی کس ذریعے سے پہنچتا ہے. یہ صفحہ نمبر 49 پر یہ سرگرمی ہے اور حاصل تعلم ہے نمبر 5. اب بچوں سے آپ جب پوچھیں گے کہ آپ کے گھروں میں پانی کیسے پہنچتا ہے، اب مختلف ذرائع ہیں. دیکھیں نا، زیادہ تر گھروں میں، شہروں میں، کچھ گاؤں میں بھی اب پلانٹ لگا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور وہاں سے پھر پائپوں کے ذریعے گھروں تک پانی پہنچایا جاتا ہے. اور جہاں اس طرح فلٹریشن پلانٹ سے پائپوں کے ذریعے پانی پہنچنے کا انتظام نہ ہو، وہاں لوگ موٹریں لگا لیتے ہیں. آپ کے بچوں کو بتائیں گے کہ زیر زمین جو پانی ہے وہ موٹر کے ذریعے پھر اوپر اٹھایا جاتا ہے، وہاں سے ٹینکی میں بھر دیا جاتا ہے، اور ٹینکی سے پھر پانی پائپوں کے ذریعے باتھ روموں میں اور کچن وغیرہ میں پہنچایا جاتا ہے، اور اس طرح پھر استعمال ہوتا ہے. بچوں سے یہ بھی پوچھیں کہ ان کے گھروں میں پینے کے پانی کا ذریعہ کیا ہے. ظاہر ہے وہ اپنے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو وہ گھروں میں دیکھتے ہیں اس کے مطابق جواب دیں گے. اگلی سرگرمی صفحہ نمبر 53 ہے اور حاصل تعلم اس کا نمبر 3 ہے. یہ عملی کام کے نیچے دیے گئے خاکے میں رنگوں کی مدد سے خشکی اور پانی کو ظاہر کریں. یہ گلوب بنایا ہوا ہے. اس کے لیے میری تجویز محترم ٹیچر یہ ہے کہ گلوب سے بہتر دنیا کا نقشہ ہوگا. دنیا کا نقشہ جماعت کے سامنے لٹکائیں تاکہ وہ اس کو ایک نظر میں دیکھ سکیں. پوری دنیا کے نقشے، گلوب کو پوری دنیا کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. دنیا کا نقشہ جماعت کے سامنے لٹکائیں تاکہ وہ متعلقہ رنگ بھر سکیں. رنگوں کا انتخاب کر کے بچوں کو پہلے سے بتائیں کہ پانی کس رنگ میں بھرنا، کس رنگ میں دکھانا ہے، اور خشکی کو کس رنگ میں دکھانا ہے. عام طور پر پانی کو نیلے رنگ سے دکھایا جاتا ہے. گلوب کی مدد بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ ترجیحاً آپ دنیا کا نقشہ دکھائیں، چونکہ ایک نظر میں بچے پورے دنیا کو دیکھ سکیں گے اور یہ ان کو نظر آئے گا کہ خشکی کا کتنا حصہ ہے اور پانی کا کتنا حصہ ہے. وہ نقشے کو دیکھ کر اس خاکے میں رنگ بھر سکیں گے درست طور پر. محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ. ناصر.